अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 58। फलक बोस इमारत की चमक दमक और रईस के दफ्तर की नफीस खामोशी से बहुत दूर शहर के सनती इलाके में एक मतरूक गोदाम की दीवारें एक अजियतनाक दास्तान सुना रही थीं। यहाँ हवा में नमी, जंग और खून की मिली जुली बू रची बसी हुई थी। छत से लटकता एक वाहिद बेरहम बल्ब नीचे के मंजर पर तेज जर्द रोशनी डाल रहा था, जिससे हर साया मजीद गहरा और खौफनाक नजर आ रहा था। इस रोशनी के ऐन नीचे रजब रजा घुटनों के बल गिरा हुआ था। 4 घंटे की मोहलत में तो नहीं, अलबत्ता वो अपने घर वालों की सलामती के लिए बाहर निकल आया था, मगर ये सलामती उसे अपनी आज़ादी और जान की कीमत पर मिली थी। उसका वजूद जख्मों से चूर था, फटा हुआ होंठ, सूजी हुई आंख और जिस्म पर लातों और घूंसों के अनगिनत निशानात। वो एक जिंदा लाश का मंजर पेश कर रहा था। उसके अतराफ दो हट्टे कट्टे बेतासुर चेहरों वाले गार्ड्स खड़े थे। उनकी सांसें भारी थीं और उनकी मुट्ठियां रजब के खून से तर थीं। वो हुक्म के मुंतजिर थे और हुक्म देने वाला उनसे चंद फुट के फासले पर चमड़े की एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था, रईस औरंगजेब। उसने टांग पर टांग जमा रखी थी और उसके हाथ आपस में जुड़े थे। उसकी आंखों में न गुस्सा था न रहम, सिर्फ एक बर्फानी सर्द मोहरी थी, जैसे वो किसी कीड़े को अपने जूती तले मसलने से पहले उसका जायजा ले रहा हो। गार्ड ने एक और जोरदार ठोकर रजब की पसलियों में रसीद की। उसके मुंह से कराह निकली, मगर अगले ही लम्हे उसके फटे हुए होंठों पर एक खूनी मुस्कुराहट उभरी। उसने नजरें उठाकर सीधा रईस की आंखों में देखा और फिर वो हंस पड़ा। ये टूटी हुई तकलीफ में डूबी हुई हंसी थी, जो गोदाम की दीवारों से टकराकर एक भयानक कहकहे में बदल गई। तुम तुम जो मर्जी कर लो रईस औरंगजेब, वो थूक और खून के घूंट को हलक में उतारते हुए बोला। उसकी आवाज अजियत से चूर थी, मगर लहजे में एक नाकाबिले यकीन ढिठाई थी। तुम्हारी सल्तनत तबाह होने का वक्त आ चुका है। मूसा आएगा और तुम्हारी बुनियादें हिला देगा। उसकी हंसी और अल्फाज पर गार्ड्स एक बार फिर उसकी तरफ बढ़े, मगर रईस ने सिर्फ अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। गोदाम में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ छत से पानी के कतरे के टपकने की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों की आहट उस सन्नाटे में किसी मंझे हुए शिकारी की चाल जैसी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रजब के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका साया रजब के टूटे हुए वजूद पर पूरी तरह छा गया। हिम्मत या हिमाकत? रईस की आवाज पुरसुकून मगर इतनी गहरी थी जैसे किसी कुएं से आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे प्यादे कहानियां शुरू तो कर सकते हैं, मगर उनका अंजाम भी लिख सकते हैं? उसने झुककर अपनी उंगलियों से रजब की ठोड़ी को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। रजब की आंखों में दर्द के साथ नफरत के शोले भड़क रहे थे। रईस की आंखों में सिर्फ अपनी ताकत का गुरूर था। मेरी सल्तनत की दीवारों में नकब लगाने की जुर्रत करने से पहले तुम भूल गए कि ये रईस औरंगजेब की सल्तनत है। उसके लहजे की बर्फ रजब की रूह तक को मुंजमद कर गई। यहाँ हर सांस मेरी इजाजत से ली जाती है और हर कहानी का अंजाम मेरे कलम से लिखा जाता है। उसने रजब का चेहरा एक झटके से छोड़ दिया। तुमने मेरे खानदान की औरतों तक पहुंचने की हिमाकत की। तुमने जंग के उस उसूल को तोड़ा जिसे मैं भी नहीं तोड़ता। उसकी आवाज अब भी सपाट थी, मगर उसके पीछे छुपे आतिश फिशां को सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो उसके कहर का निशाना बनने वाला था। इसलिए तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके कानून की किताबों में एक और फाइल का इजाफा नहीं करूंगा। वो सीधा खड़ा हुआ और अपने कोट के बटन बंद किए। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई कारोबारी मुआहदा खत्म कर रहा हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा रजब रजा।
اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری اور غائب ہو گئی۔ میں تمہیں ایک عبارت بناؤں گا، ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر آنے والی 7 نسلیں بھی میری حدود میں قدم رکھنے سے پہلے کانپیں گی۔ تمہاری اذیت کی داستان اس سلطنت کی بنیاد کا وہ پتھر بنے گی جسے کوئی موسیٰ تو کیا، کوئی فرعون بھی نہیں ہلا سکے گا۔ وہ پلٹا، جیسے رجب کا وجود اس کے لیے اب کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ اسے لے جاؤ، اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا، اور اس کی چیخوں کو اتنا بلند کرو کہ شہر کے بہروں کو بھی سنائی دیں۔ رجب کی آنکھوں میں پہلی بار خالص دہشت کی پرچھائیاں لہرائیں۔ وہ ایک آدمی سے نہیں، ایک بے رحم تقدیر سے ٹکرا گیا تھا، اور اب اس کی کہانی کا انجام لکھا جا رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، تمہاری موت تمہارے گرد گھیرا تنگ کر چکی ہے رئیس اورنگزیب۔ وہ آ چکی ہے۔ وہ اسے لے جا چکے تھے۔ اس کی چیخ کی بازگشت ابھی تک گونج رہی تھی۔ آخر یہ سبھی دشمن اسے کس کے آنے کا اندیا دے رہے تھے؟ کمرہ پرسکون تھا۔ مشینوں کی مدھم آواز اور دور کہیں نرسنگ اسٹیشن سے آتی ہلکی خسر خسر اس خاموشی کا پس منظر بنی ہوئی تھی۔ فلک نیم دراز حالت میں تھی۔ اس کے کاندھوں کے نیچے تکیے رکھے گئے تھے۔ چہرے پر تھکن اب بھی چھائی تھی، مگر آنکھوں میں وہی خاموش بغاوت، وہی بے آواز چیخ اب روشنی میں بدلنے لگی تھی۔ اس کے آس پاس اس کا پورا خاندان موجود تھا۔ نگین بیگم جب اس کے ہاتھ کو ہولے سے تھامے بیٹھی تھی، فخر جس کی نظریں نیچی تھیں، فاخرہ بھابھی، بشارت بھائی اور وجاہت عالمگیر جن کے کندھے ابھی تک جھکے ہوئے تھے، یہ وہ لمحہ تھا جس سے سب خوفزدہ تھے۔ سچ سننے کا لمحہ، اس بیٹی کی بات سننے کا لمحہ جس کی آواز ہمیشہ نذرانہ سمجھی گئی تھی۔ فلک، اگر تم کچھ کہنا چاہو تو کہو بچی، آج ہم سب تمہیں سننے آئے ہیں۔ نگین بیگم نے آہستہ سے خاموشی کو توڑا۔ فخر نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہم سب تمہارے قصوروار ہیں فلک، ہم نے تمہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں سنا۔ ابا سائیں کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ آج ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ ہماری آنکھوں پر پردے تھے، اب ہٹے ہیں۔ تو بس یہ بتا تیرا دل کیا چاہتا ہے۔ فلک نے سب کی طرف دیکھا، ایک ایک چہرہ جنہیں وہ ٹوٹنے کے بعد پہلی بار یوں مکمل دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی۔ آواز کمزور تھی لیکن اس کے ہر لفظ میں جیسے آسمانوں کو چیرنے کی سکت تھی۔ میں آپ سب سے بغاوت نہیں کرنا چاہتی، نہ کبھی کی، نہ اب کر لوں گی۔ میں آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بس کچھ وقت اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، بغیر خوف، بغیر دباؤ، بغیر اس بوجھ کے کہ میں کسی کی عزت کا بکسا ہوں جسے بس دبا کے رکھا جائے۔ وہ ایک لمحے کو رکی جیسے لفظوں کو تول رہی ہو۔ میرا دل لکھنے میں ہے۔ میں کہانیاں لکھنا چاہتی ہوں، وہ کہانیاں جو شاید کسی اور فلک کو بچا سکیں، کسی اور لڑکی کو سچ بولنے کا حوصلہ دے سکیں۔ میں خاموش رہ کر خود کو کھو چکی ہوں، اب میں اپنی آواز کو خود سننا چاہتی ہوں۔ فخر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ فاخرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فلک کی نظریں اب اپنی اماں پر تھیں، جن کے چہرے پر دکھ، ندامت اور محبت تینوں کی تحریر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر محبت صرف قربانی مانگتی ہے، یہ تو کسی کی مرضی چھیننے کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر اب بھی کچھ زخموں کے نشانات تھے، ٹوٹی انگلیاں ابھی تک جڑی نہیں تھیں۔ اگر آپ سب میرے ساتھ ہیں، میری اس راہ میں میرا ہاتھ تھامیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اگر نہیں تب بھی میں رکوں گی نہیں، میں لکھتی رہوں گی۔ میں اپنی سچائیاں، اپنی آواز کو نہیں دباؤں گی۔ میں شادی جیسے بندھن کے لیے فی الوقت تیار نہیں ہوں۔ اس نے فی الوقت پر زور دیا۔ کمرے میں ایک اور خاموشی گزر گئی۔
اب بس کچھ وقت مجھے میری مرضی سے جینے دیں، اتنا وقت جتنے میں میں خود کو دوبارہ جوڑ سکوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، مگر اب خود سے بھی تو محبت کرنی ہے نا۔ بشارت بھائی نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ بھی اس آواز کی گونج کو سن رہا ہو جو فلک نے جنم دی تھی۔ نگین بیگم نے فلک کا ہاتھ چوم لیا، وہ رو رہی تھیں۔ تجھے وقت چاہیے میری دھی، توں ہی زندہ تھی مڑ چاہیے پئی، جے ایہو گالے تے رب دا واسطہ، جے وقت منگیا ہے تے جان بھی دے ساں، تو بس دوبارہ مرنا نہیں۔ ان کی سندھی زبان وہاں بیٹھا ہر شخص سمجھ سکتا تھا۔ فخر نے فلک کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں فلک، ہر حال میں۔ یہ ہم سب کا قرض تھا جو تم پر چڑھتا گیا، اب ہم سب مل کر ادا کریں گے۔ تم لکھو جتنی کہانیاں چاہے لکھو، جو جی میں آئے کرو، پر بس اب اپنی آواز مت دبانا۔ بشارت بھائی نے اس کا سر تھپ تھپایا، اور یوں وہ کمرہ جہاں کل تک فلک کی چیخیں گونجی تھیں، آج پہلی بار اس کی مرضی کی اجازت سے بھر گیا تھا۔ اس کی زبان پر جو لفظ آئے وہ اپنے مستقبل کے چراغ تھے، اور وہ لڑکی جو ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتی آئی تھی، آج پہلی بار صرف اپنے لیے جی رہی تھی۔ چند دن بیت چکے تھے۔ اسپتال کی ٹھنڈی بے جان دیواروں سے نکل کر زندگی منار کے وسیع و عریض اسٹوڈیو میں پوری آب و تاب سے رواں تھی۔ فلک اب روزانہ چند گھنٹوں کے لیے یہاں آتی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی وہ ایک خاموش مبصر کی طرح سب کچھ دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں اب صحت یابی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ پروجیکٹ رانیہ اب صرف کاغذ پر موجود ایک خیال نہیں تھا، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بنتا جا رہا تھا، جس کی روح فلک کا عزم اور جسم فجر کے ڈیزائن تھے۔ اسٹوڈیو کا وسیع ہال ایک تخلیقی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف سلائی مشینوں کی بے چین گنگناہٹ تھی، جہاں ٹیم فجر کے بنائے ہوئے پیچیدہ ڈیزائنوں کو حقیقت کا روپ دے رہی تھی۔ دوسری جانب کپڑوں کے تھان، کترنے، دھاگے اور موتی کینوس پر بکھرے رنگوں کی طرح پھیلے تھے۔ ٹیم کا ہر فرد ایک جنون کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک فیشن شو نہیں، یہ ایک ایسی داستان تھی جسے انہیں کپڑوں، روشنیوں اور موسیقی کی زبان میں بیان کرنا تھا۔ لیکن اس تخلیقی شور کے بیچوں بیچ ایک خلا تھا۔ چند کاسٹیومز مکمل ہو چکے تھے اور ماڈل سٹیمپ پر ریہرسل کر رہی تھیں۔ ان کے جسم متناسب تھے، چال میں پیشہ ورانہ نفاست تھی، مگر ان کی آنکھیں اور تاثرات خالی تھے۔ وہ خوبصورت مجسموں کی طرح چل رہی تھیں، جنہیں صرف لباس کی نمائش کے لیے بنایا گیا ہو، مگر اس روح کی اذیت کو بیان کرنے سے قاصر تھیں جو ان چیتڑوں میں قید تھی۔ فجر ٹیم کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کے بازو سینے پر بندھے تھے اور ماتھے پر گہری شکنیں تھیں۔ نہیں، ایسے نہیں، اس کی آواز میں بے چینی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ تم لوگ صرف چل رہی ہو، مجھے چال نہیں کہانی چاہیے۔ مجھے اس لڑکی کا درد محسوس کرنا ہے جس کی روح کو نوچا گیا ہو۔ اس کا ہر قدم ہچکچاہٹ بھرا، اس کی نظریں جھکی ہوئی، مگر ان میں ایک بغاوت کی چنگاری تھی۔ یہ سب کہاں ہے؟ اس نے ایک ماڈل کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا لباس اذیت کی لہر ہے، مگر تمہارا چہرہ ایسا ہے جیسے تم مارکیٹ کے لیے نکلی ہو۔ ماڈلز ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ وہ پروفیشنل تھیں، انہیں کپڑے پہن کر چلنا آتا تھا، اداکاری کرنا نہیں۔ فجر نے بے بسی سے اپنی گردن مسلی اور ایک گہری سانس لی۔ وہ تھک چکی تھی۔ وہ ڈیزائنر تھی، ڈائریکٹر نہیں۔ وہ انہیں اپنا ویژن کیسے سمجھاتی؟ این اسی لمحے ولی اس کے قریب آیا۔ وہ کچھ دیر سے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فجر کی تھکن پڑنے کے بعد ایک فیصلہ کن تاثر ابھرا۔ اگر تم چاہو تو میں جارج سے تم لوگوں کے لیے ایک آن لائن میٹنگ کروا سکتا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر ہے، شاید وہ ٹیم کو وہ پہلو سمجھا سکے جو ہم نہیں سمجھا پا رہے۔ فجر نے فوری طور پر اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر بعد اسٹوڈیو کے کونے میں بڑی سی LED اسکرین روشن ہوئی۔ تمام ماڈلز فجر اور کور ٹیم اسکرین کے سامنے جمع تھی۔
اسکرین پر ایک سنجیدہ مگر ذہین چہرے والا شخص نمودار ہوا۔ وہ جارج تھا۔ اس کے پس منظر میں نظر آنے والے کمرے سے اس کی پیشہ ورانہ کامیابی عیاں تھی۔ ایک اور اسکاٹش! وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو ہیلو کہا، ایک نظر دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں فجر پر مرکوز ہو گئیں۔ ولیم نے مجھے آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا ہے، یہ بہت متاثر کن ہے۔ اس کی آواز میں ایک پیشہ ورانہ گرم جوشی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک متاثر کن خیال کو اگر صحیح طریقے سے پیش نہ کیا جائے تو وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات شروع کی۔ اس کی آواز نے سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اچھا بولتا تھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ فیشن شو نہیں ہے، یہ ایک خاموش تھیٹر ہے، ایک پرفارمنس آرٹ۔ آپ کی ماڈلز صرف ماڈلز نہیں، یہ اداکار ہیں۔ لباس ان کا مکالمہ ہے اور ریمپ ان کا اسٹیج۔ اس نے اسکرین پر چند تصاویر شیئر کی۔ یہ مختلف تھیٹر پرفارمنسز کی تصاویر تھیں۔ روشنی، وہ بولا، روشنی صرف اسٹیج کو روشن کرنے کے لیے نہیں ہوگی، روشنی کرداروں کے جذبات کی عکاسی کرے گی۔ جب پہلی ماڈل اسٹیج پر آئے گی تو اس پر صرف ایک تیز سرد اسپاٹ لائٹ ہوگی، باقی ہر طرف اندھیرا۔ اس کا ہر قدم اس اندھیرے کو چیرتا ہوا محسوس ہونا چاہیے۔ جب کہانی آگے بڑھے گی اور روحی کا لباس آئے گا تو روشنی نرم اور گرم ہو جائے گی۔ آخر میں آخری لباس آئے گا تو پورا اسٹیج روشنیوں میں نہا جائے گا۔ اس نے اگلی سلائیڈ کھولی جس پر ایک خاکہ بنا تھا۔ اور یہ بڑی اسکرین، اسے خالی مت چھوڑیں۔ جب ماڈل چل رہی ہو تو اسکرین پر اس کے لباس کی تفصیلات دکھائیں۔ کپڑے کے ریشے، وہ کچے دھاگے جو چیتڑوں کی علامت ہے، اس کے ہاتھ کا لرزنا، اس کی آنکھ کا آنسو، ان سب کو کلوز اپ میں دکھائیں۔ موسیقی کوئی عام دھن نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک مکمل ساؤنڈ اسکیپ ہوگا۔ کبھی ٹوٹے ہوئے شیشے کی آواز، کبھی ایک تیز ہوتی دھڑکن، کبھی بارش کی بوندیں۔ ہر لباس کی اپنی ایک مخصوص آواز ہوگی جو اس کے پیچھے کی کہانی سنائے گی۔ جارج ایک لمحے کو رکا۔ اس نے سب کے چہروں کو پڑھا۔ سب کی آنکھوں میں اب حیرت اور ستائش کی ملی جلی چمک تھی۔ اور سب سے اہم، آپ کی اداکارائیں۔ اس نے ماڈلز کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں صرف چلنا نہیں ہے، انہیں محسوس کرنا ہے۔ انہیں اپنی چال سے، اپنے ہاتھوں کی حرکت سے، اپنی گردن کے جھکاؤ سے کہانی بیان کرنی ہے۔ انہیں بھولنا ہوگا کہ وہ خوبصورت ہے۔ انہیں وہ کردار بننا ہوگا جس کا لباس انہوں نے پہنا ہے۔ میٹنگ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ جارج نے انہیں ایک نیا زاویہ دیا تھا، ایک مکمل روڈ میپ۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو کمرے میں ایک نئی توانائی دوڑ رہی تھی۔ ماڈلز کے چہروں پر اب الجھن نہیں، ایک چیلنج کو قبول کرنے کا عزم تھا۔ فجر نے اسکرین کو دیکھا جہاں اب جارج کی جگہ اسٹوڈیو کا اپنا عکس تھا۔ جارج ایک اچھا بھائی تھا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث تھی، مگر وہ بلا شبہ ایک شاندار ڈائریکٹر تھا جو اب تک اسکاٹ لینڈ میں 3 سپر ہٹ فلمیں دے چکا تھا۔ اسی لمحے فجر کو احساس ہوا۔ اس نے نظریں گھما کر پورے ہال میں دیکھا۔ ولی وہاں نہیں تھا۔ وہ میٹنگ شروع کروا کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ آخر کیوں؟ جارج کی آن لائن میٹنگ کو کئی دن بیت چکے تھے اور اس 1 گھنٹے کی گفتگو نے اسٹوڈیو کی فضا کو یکسر بدل دیا تھا۔ اب یہاں صرف کپڑے نہیں بن رہے تھے بلکہ کردار تراشے جا رہے تھے، کہانیاں بنی جا رہی تھیں۔ رئیس گروپ کی طرف سے فیشن شو کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا اور اب ان کے پاس صرف 1 مہینہ باقی تھا۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی اور وقت کسی ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں ایک منظم افراتفری کا عالم تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں یوں غرق تھا جیسے دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو۔ فجر کی ٹیم جارج کے دیے ہوئے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی۔ آج دوپہر جب پوری ٹیم تھک ہار کر لنچ کے لیے کیفے گئی تو اسٹوڈیو میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ مشینوں کی گنگناہٹ تھم گئی تھی، قہقہوں اور باتوں کا شور بھی کہیں دب گیا تھا، لیکن تخلیق کا عمل ابھی رکا نہیں تھا۔ فجر اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے بیچوں بیچ رکھی ایک بڑی سی میز پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود
اپنے کام میں سمٹ آیا تھا۔ اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک قیمتی کپڑا بچھا تھا، وہ کپڑا جو اذیت کے لباس کا آخری حصہ تھا۔ اس کی انگلیاں نزاکت سے قینچی تھامے ہوئے تھیں اور اس کی آنکھیں پوری شدت سے کپڑے پر مرکوز تھیں۔ اس کا ارتکاز ایسا تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے کندھوں میں اب ایک مستقل درد رہنے لگا تھا۔ اسی لمحے اسٹوڈیو کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ بھی اپنے کاموں میں بے طرح مصروف تھا۔ پروجیکٹ رانیہ کی مارکیٹنگ اور انتظامی امور اسے ایک لمحے کی فرصت نہیں دے رہے تھے۔ وہ ٹیم کو لنچ کے لیے جاتے دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ فجر یہیں ہوگی۔ وہ سیدھا اسے کھانے کے لیے بلانے ہی آیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اسٹوڈیو کے خالی پن پر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں میز پر جھکی فجر پر ٹھہر گئی۔ اس کے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن پر بکھر گیا تھا اور میز پر لگے لیمپ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی تھکن اور بھی عیاں ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے کام میں ڈوبے ہوئے وجود کو، اس کی ضد کو، اس کے جنون کو۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بس کرو، اور کتنا ظلم کرو گی ان آنکھوں پر؟ اس کی آواز سکوت میں گونجی تو نرم مگر گہری تھی۔ فجر نے اس کی آواز سنی مگر چونکنے یا سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی توجہ اب بھی کپڑے کی باریک کٹنگ پر تھی۔ شاید اس کے دماغ نے تو آواز سنی تھی مگر اس کا مفہوم سمجھنے سے انکاری تھا۔ تم کیا جانتے ہو میری آنکھوں کے بارے میں؟ وہ اسی طرح چہرہ جھکائے ہوئے ایک سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کا سوال کسی جواب کا متقاضی نہیں تھا بلکہ محض ایک تھکی ہوئی بڑبڑاہٹ تھی۔ اس کے غیر متوقع سوال پر گول گلے والی سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس ولی کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ بھری خود اعتمادی تھی۔ وہ چلتا ہوا میز کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ فجر کو اس کی موجودگی کا شدید احساس ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ اس نے قینچی کپڑے پر ہی رکھی اور سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ اس کا لہجہ اب بھی چیلنج کر رہا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ثابت کرو۔ تو بتاؤ ان کا رنگ کیا ہے؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ لاجواب ہو جائے، کہ وہ کوئی عام سا جواب دے کر بات ختم کر دے، مگر وہ عام سا جواب کیوں دیتا؟ تمہاری آنکھوں کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے۔ اس کی ٹھہری ہوئی آواز اسٹوڈیو میں گونج گئی۔ جب تم پہلی بار ملی تھی تو ان میں خوف اور بے یقینی تھی۔ تب ان کا رنگ گہری جھیل جیسا تھا جس کی تہہ میں طوفان چھپے ہوں۔ ولی کی آواز مدھم مگر گہری تھی، کسی راز کی مانند جو ہوا میں تیرنے لگا۔ اندھیرے میں تمہاری آنکھیں گہری بھوری لگتی ہیں جو سب کچھ اپنے اندر چھپا لیں، صدمے، سچ، چیخیں۔ اس کے قدم دھیرے تھے جیسے کسی مقدس زمین پر چل رہا ہو۔ روشنی میں وہ ہلکی سبز ہو جاتی ہیں جیسے کسی ویران باغ میں بہار آ گئی ہو۔ چشمے کے پیچھے وہ دھندلکوں سے جھانکتی ہیں جیسے کوئی خزاں زدہ خواب جو ابھی ٹوٹا نہیں۔ ہنستی ہو تو وہ چمک اٹھتی ہیں جیسے پگھلا ہوا شہد۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ کام کے وقت تمہاری آنکھوں کا رنگ وہ ہو جاتا ہے جسے بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ تب وہ صرف آنکھیں نہیں رہتی، ایک پوری کائنات بن جاتی ہیں۔ ان میں کہکشائیں گھومتی ہیں، کہانیاں جنم لیتی ہیں اور ایک ایسا جنون نظر آتا ہے جو ہر چیز کو تخلیق بھی کر سکتا ہے اور تباہ بھی۔ جب روتی ہیں تو سارے رنگ بجھ جاتے ہیں جیسے شام اور رات کے بیچ بھٹکی ہوئی کوئی دعا ہو۔ فجر کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ وہ سیاہ ٹی شرٹ والا شخص پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے نہایت قریب کھڑا تھا۔ اذیت میں وہ آنکھیں خاموش نہیں رہتیں، وہ چیختی ہیں، سراپا احتجاج مگر ضبط کی آخری حد تک حسین۔ اس کی آواز سرگوشیوں جیسی تھی۔ غصے میں وہ آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، کٹتی ہوئی، واضح، جیسے کوئی فیصلہ جو اب واپس نہیں مڑ سکتا۔ وہ کام چھوڑ کر سیدھی ہو گئی۔ اب وہ اسے دیکھ رہی تھی،
چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں۔ مگر جب تم محبت سے دیکھتی ہو تب وہ وہی ہو جاتی ہیں جو تمہیں زیب دیتی ہیں۔ ہیزل، نہ مکمل سبز نہ بھورا، جیسے قدرت نے دونوں کو ملایا ہو تاکہ تمہاری آنکھیں بنائی جا سکیں۔ فجر نے کچھ نہیں کہا، وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر ولی جانتا تھا اس کی پلکوں کے کنارے پر کچھ ٹھہر گیا تھا۔ شاید حیرت، شاید وہ رنگ جو پہلی بار کسی نے پہچانا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ساکت تھی۔ وہ اسے سچ میں دیکھتا تھا، اس کے ہر رنگ، ہر روپ کے ساتھ۔ کیا یہ محبت تھی؟ اس نے چشمہ اٹھا کر بالوں پر جما لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، سیاہ شرٹ والا لڑکا، ہیزل آنکھوں والی لڑکی۔ وہ بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکے کی آنکھوں میں نرمی تھی، محبت تھی، مان تھا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں میں بے چینی تھی، حیرت تھی اور سوال تھا۔ کیا محبت اسے ہی کہتے ہیں؟ اسٹوڈیو کے سارے مجسمے، کٹے پھٹے کپڑے، دم سادھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، اسٹوڈیو کا بھاری دروازہ کھلا اور ٹیم اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں کی گفتگو وہیں دم توڑ گئی۔ اس کے اپنے کمرے میں ایک مانوس سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو صرف اپنے گھروں میں ملتی ہے، دیواروں، کھڑکیوں اور پردوں میں جذب ہو کر دل کو تھپکتی ہے۔ فلک اپنے کمرے میں جو نرم زرد روشنی میں گھرا تھا، بیٹھنے کے بجائے کام کر رہی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، اس کی اسکرین پر ٹیکسٹ فائلیں بھری ہوئی تھیں۔ وہی خواب جو کبھی بستر پر لیٹے ایک بیمار جسم کے لیے دور لگتے تھے، آج اس کی انگلیوں کے پیچھے دوبارہ سانس لینے لگے تھے۔ اس کے بال اب تھوڑے بڑھ چکے تھے، آنکھوں کے گرد کی خفیف سوجن اب بھی گزرے طوفان کی گواہی دے رہی تھی، مگر اس کی پشت سیدھی تھی، سانسوں میں ایک نیا وزن تھا۔ تبھی فون کی بیپ نے اس کی دنیا کو 2 لمحوں کے لیے روک دیا۔ ایک نوٹیفیکیشن۔ اس نے عادتاً فون اٹھایا اور اگلے ہی لمحے وہ لمحہ ٹھٹک گیا، سانس درمیان میں اٹک گئی، دل جیسے کسی نادیدہ رسی سے بندھ کر کھنچنے لگا۔ فون ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ یہ رئیس اورنگزیب کا میسج تھا، پہلی بار، اور صرف 3 لفظ: طبیعت کیسی ہے؟ فلک کی آنکھیں اس چھوٹے سے مستطیل اسکرین پر جم گئیں۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک زلزلہ تھا جس نے دل کی تہ در تہ پرتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کتنے دنوں، کتنی راتوں سے وہ اس ایک لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی بار تصور میں اسے اپنا حال پوچھتے دیکھا تھا، مگر آج جب وہ الفاظ حقیقت میں اس کے سامنے تھے تو اس کی انگلیاں کانپ گئیں، آنکھیں دھندلا گئیں، شہد رنگ آنکھوں کے گوشے چپ چاپ بھیگنے لگے۔ اس نے کئی بار اسکرین کو آنکھوں کے قریب لا کر دوبارہ دیکھا، جیسے تصدیق کرنا چاہتی ہو کہ یہ خواب نہیں۔ وہ کچھ ٹائپ کرنا چاہتی تھی، شاید بہت کچھ۔ میں بہتر ہوں، آپ کی یاد آئی، آپ نے آخرکار پوچھا۔ آپ کو پرواہ ہے؟ مگر کچھ بھی نہیں لکھا جا سکا۔ آخرکار انگلیوں نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے ٹائپ کیا، بس یہ 2 لفظ اور 7 دل والا ایموجی، وہ جو انگلیوں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، خاموش مگر مکمل۔ پھر وہ اپنی ہی اسکرین دیکھ کر مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں ہار بھی تھی اور ایک بے بسی کا سا سکون بھی۔ چند لمحے بعد دوسری جانب سے جواب آیا، اوکے۔ بس اتنا ہی؟ اوکے؟ فلک نے کئی بار وہ اوکے پڑھا، جیسے الفاظ کی گہرائی ناپنا چاہتی ہو۔ کیا وہ خوش تھا؟ کیا وہ بس رسمی جواب دے رہا تھا؟ کیا اس کے اندر بھی وہی اضطراب تھا جو فلک کی رگوں میں دوڑ رہا تھا؟ کیا وہ پچھتا رہا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ رئیس سے پوچھے کہ آپ کو اوکے سے آگے کچھ نہیں کہنا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ صرف کھڑکی کو تکتے تکتے دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ رئیس جیسے شخص سے محبت کرنا شاید سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو عمر، تجربے، طاقت اور جذبات کے اظہار میں سب کچھ پیچھے چھوڑ چکا ہو۔ اس سے کسی ایک لفظ کی امید رکھنا بھی کئی راتوں کا عذاب بن سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لفظوں کا آدمی نہیں تھا۔ اس کے فیصلے، اس کی نظروں کی گہرائی،
اس کی خاموشیاں وہی اس کی زبان تھیں، لیکن اس سب کے باوجود ایک بات اس نے آج کی رات سیکھ لی تھی۔ فلک عالمگیر، تم رئیس اورنگزیب سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی، چاہے وہ اوکے کہے یا کچھ نہ کہے، وہ تمہارے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ شامل رہے گا۔ رات گہری ہوتی گئی اور اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں میں ایک مخصوص عمارت کی چھت پر لگی روشنیاں جھلملا رہی تھیں، اور اس منظر کے بیچ دل کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، محبت کی خاموش جنگ۔ ہال میں تیز روشنیاں جھلملا رہی تھیں، موسیقی کی دھیمی دھن اور ماڈلز کی ایڑیاں فرش سے ٹکرا کر ایک منظم گونج پیدا کر رہی تھیں۔ اسٹیج کے عقب میں کپڑے، فیبرکس اور کاسٹیومز کے رنگ بکھرے تھے، جیسے کسی مصور نے قوس قزح کو زمین پر گرا دیا ہو۔ یہ وہی ہال تھا جہاں شو ہونا تھا۔ کاسٹیومز مکمل ہو چکے تھے، اب بس ریہرسل جاری تھی۔ کونے میں فجر اپنے مخصوص انداز میں مکمل انہماک سے مصروف تھی، سادہ سلیٹی سوٹ، لوفرز اور ڈھیلی پونی میں بندھے بال۔ بہت سے لوگوں کو شاید وہ ایک عام سی ورکنگ وومن لگ رہی ہوگی، مگر حقیقت میں وہ اس لمحے پورے ہال کی روح تھی۔ ہر ماڈل کی واک، ہر لباس کا فال، ہر روشنی کی شدت، سب پر اس کی نظر تھی۔ وہ جیسے خود کو بھول چکی تھی، اور وہ اوپر کھڑا تھا، رئیس اورنگزیب۔ بالائی گیلری سے وہ نیچے جھانک رہا تھا، روایتی پاور سوٹ کے بجائے سادہ ٹی شرٹ اور خاکی پینٹ میں، چہرے پر سیاہ چشمہ، ہاتھ میں کولڈ کافی کا گلاس۔ اس کی آنکھیں شاید سیاہ شیشوں کے پیچھے چھپی تھیں، مگر نگاہیں وہ تو نیچے کھڑی اس عورت پر جمی تھیں جو دنیا سے بے خبر اپنے فن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دل نے دیر بعد دھڑکنا شروع کیا ہو۔ تبھی فجر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک نرم، مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری، نہ حیرت، نہ بے چینی، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ آئے گا۔ کچھ ہدایات دیتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر قدم جو وہ چڑھ رہی تھی، رئیس کے دل پر جیسے دستک دیتا۔ سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی چاپ رئیس کی دھڑکن کے ساتھ ہموار ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کے برابر کھڑی تھی۔ رئیس کی انگلیوں میں دبا کولڈ کافی کا گلاس اب بھی جوں کا توں تھا، اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ فجر نے ایک نظر اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا اور پھر گویا ہوئی، اگر نہیں پینی تو مجھے دے دیں، میں کافی تھک گئی ہوں۔ اس نے کچھ کہے بغیر گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو معمول کے مطابق رکھنے کی کوشش کی۔ ابھی تک اچھا ہے۔ فجر نے گلاس لبوں سے لگایا۔ آپ کی ٹیم کے آنے سے کافی فائدہ ہو گیا ہے۔ کوئی طنز نہیں، کوئی نوک جھوک نہیں، یہی تبدیلی تھی۔ امید ہے اب بہترین ہو جائے گا۔ اس نے ریلنگ پر کوہنی ٹکا کر نیچے جھانکا۔ فجر نے بغور اسے دیکھا۔ آپ آج کل چشمہ لگائے رکھتے ہیں، خیریت ہے؟ رئیس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ کیا وہ اسے اتنا نوٹ کرتی تھی؟ میری آنکھیں خراب ہیں اس لیے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ فجر کے لبوں پر ہلکی سی شرارت ابھری۔ اچھا، کتنی خراب ہیں؟ کام ٹھیک سے نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ رئیس نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کی چوٹ سیدھی دل پر لگی ہو، اور چشمہ اتار دیا۔ سیاہ آنکھیں ایک پل کو ہیزل آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تم نظر آ رہی ہو مجھے، اس سے زیادہ خراب کیا ہوں گی؟ اس کی آواز میں وہ مخصوص ٹھہراؤ تھا جو صرف اس کی ذات میں تھا۔ فجر نے جواب میں کوئی لفظ نہیں کہا، بس گلاس لبوں سے لگائے ہنوز مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے تکتی رہی۔ یہ منظر پیرس کے لگژری ہوٹل کی بالکنی سے مختلف تھا، جہاں وہ ایک دوسرے پر صرف طنز کرتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے۔ ویسے آپ جتنے ڈارک لارڈ ہیں، جتنے بڑے عفریت ہیں، آپ کی آنکھیں اتنی ہی مختلف ہیں۔ وہ چونک گیا، پھر اس کی جانب مڑا، خود پر مکمل قابو تھا۔ آخر اتنی جلدی تو گھٹنے وہ بھی نہیں ٹیک سکتا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ بری نہیں لگتی۔ فجر کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔
یہ مہربان لگتی ہیں، ان پر شیطانیت اپنا قبضہ نہیں جما پاتی۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ سامنے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کو نہیں، اس کے اندر چھپے رازوں کو مخاطب کر رہی ہو۔ رئیس نے جیسے کوئی وزنی پتھر نگلا ہو۔ ایسا کچھ نہیں، یہ ایک عفریت کی آنکھیں ہیں۔ عفریت کی آنکھیں عفریت جیسی نہیں ہیں، اور میں جانتی ہوں ایسا کیوں ہے۔ وہ گھونٹ گھونٹ کافی پی رہی تھی۔ کیوں ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں نے ان آنکھوں کو کبھی کسی عورت کی بے حرمتی کرتے نہیں دیکھا۔ اس کی بات نے رئیس کو ساکت کر دیا۔ مجھے آپ پسند نہیں ہیں، البتہ وہ نرمی سے بولی، مجھے آپ کی ایک عادت پسند ہے کہ آپ عورتوں کو بے عزت نہیں کرتے، اپنی جنگ میں انہیں نہیں گھسیٹتے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا ان آنکھوں میں ہوس ابھری ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال وہ تھا جو رئیس نے کبھی خود سے بھی نہیں پوچھا تھا۔ اسے کیا جواب دیتا؟ ایک وجہ تو اس کی ماں تھی، بلقیس بیگم، جنہوں نے اسے ہمیشہ عورت کی حرمت کی اہمیت سکھائی تھی۔ یوں ہی تو نہیں وہ دلوں پر راج کرتا تھا۔ دوسرا، ان آنکھوں نے کبھی کسی چہرے کو خود پر چھا جانے نہیں دیا تھا، سوائے اس چہرے کے جس کے دیدار کے لیے وہ برسوں جلتا رہا تھا۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ کئی لمحے خاموش رہا، تبھی اس نے خود کو سنبھالا۔ چشمہ دوبارہ آنکھوں پر رکھا، ایک قدم پیچھے ہٹا اور نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، بنا کچھ کہے۔ تمہیں میری آنکھوں میں تشریح ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کام پر توجہ دو، فضول باتوں سے بچو، شو اچھا نہ ہوا تو ہر جانا بھرنا پڑے گا۔ فجر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے رئیس کی ہر بات کی عادت تھی، مگر ڈپٹ کر، فاصلے ڈال کر اسے پیچھے چھوڑ دینے کی یہ عادت شاید وہ کبھی نہ سیکھ پائے گی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے رئیس نے خود کو سخت رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کا دل وہی ہیزل آنکھیں یاد کر رہا تھا، وہی باتیں یاد کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کا اسکینر تھی، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ فجر ایک لمحہ، دو لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس کی ذہین آنکھیں مسکرا دیں۔ وہ جانتی تھی رئیس کی آنکھوں پر چشمہ تھا، دل پر نہیں۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر اس میں رئیس کا سیو نمبر ڈارک لارڈ کے نام کے بجائے مینٹور کر دیا تھا۔ ہال سے باہر نکلتے رئیس نے اس کا نمبر لٹل مس کی جگہ ایڈٹ کر کے اسکینر کے نام پر سیو کر دیا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا وہ خطرناک تھی، اس سے جتنا بچا جاتا اتنا ہی اچھا تھا۔ یہ شو سے 2 دن پہلے کی بات تھی۔ ہال کی فضا میں ایک خاص سی سرگرمی تھی۔ اسٹیج کے فلور پر لائٹس کے اینگل سیٹ ہو رہے تھے، ریمپ کی لائٹنگ چیک کی جا رہی تھی، اور ماڈلز آخری ریہرسل کی تیاریوں میں تھیں۔ ہر طرف ایک سنجیدہ سی گہما گہمی تھی، مگر اس کے بیچ 2 عورتیں، 2 دنیائیں، فجر معراج اور فلک عالمگیر، ایک طرف بیٹھ کر پرسکون انداز میں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ فلک اب بغیر سہارے کے چلنے پھرنے لگی تھی، اس کے چہرے پر صحت کی واپسی کی روشنی تھی، اور فجر، وہ اب بھی سادہ لباس میں تھی، مگر اس کی آنکھوں کی تیزی اور لبوں کی بے نیازی ویسی ہی تھی۔ کچھ دیر منظر کو سراہنے کے بعد فجر نے اچانک بیگ اٹھایا۔ چلو فلک، باہر چلتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ شاپنگ کریں گے۔ کام کر کے وہ تھک گئی تھی، اس ہیکٹک روٹین سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ ابھی؟ فلک نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں ابھی، شو جلد ہے، ہم دونوں بھی کچھ اچھا سا پہنیں گی، لڑکیاں ہیں، یہ شو ہمارا ہے، شاپنگ تو بنتی ہے۔ فلک مسکرا کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے بیگ کندھے پر ڈالے، فون ہاتھ میں لیے، اور جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا، عروزہ جمال سامنے کھڑی تھی۔ ہال کے دروازے کے باہر اونچی لمبی عروزہ ان کے راستے میں حائل تھی۔ وہ یقیناً رئیس کے ساتھ آئی ہوگی جو ابھی باہر تھا۔ کہاں جا رہی ہو دونوں؟ عروزہ کا لہجہ سخت تھا، بھویں تنی ہوئی۔ اس کے پیچھے رئیس نمودار ہوا۔ وہ آفس سے سیدھا آیا تھا، ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے، موبائل ہاتھ میں تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے فلک سے ہوتی ہوئی فجر پر جم گئیں۔ اسے دیکھ فلک کا دل دھڑکا، مگر فجر، وہ پھر پرسکون انداز میں بولی، شاپنگ کرنے۔
بغیر سیکیورٹی کے؟ رئیس کے تیور بدل گئے. ہم ایک ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں. ہمیں کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کیا ہم سیکیورٹی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں؟ ہم عام لڑکیاں ہیں، اشتہاری نہیں جو لوگ دیکھتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. وہ سینے پر بازو باندھے بولی. رئیس نے نچلا ہونٹ دبایا. اس کے جبڑے بھینچ گئے. پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا. واپس اندر جاؤ تم دونوں، اس نے حکم دیا. ہرگز نہیں، مجھے شاپنگ کرنی ہے. وہ اس کے پہلو سے نکل کر آگے بڑھی، مگر اگلے لمحے وہ پلٹا. فجر کی گردن کے پیچھے اس کا مضبوط ہاتھ آ گیا، نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ، جیسے کسی ضدی بچے کو روکنے والا بڑا. وہ اسے گدی سے پکڑ چکا تھا. فلک کی آنکھیں پھیل گئیں. اس پروجیکٹ پر میرا بہت سا پیسہ لگا ہوا ہے. تمہارے مرنے پہ میں برباد ہو سکتا ہوں، اور فی الوقت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا لہجہ سخت تھا. عروزہ نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا جو اسے گردن سے پکڑ کر اندر لے جا چکا تھا. وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود. جب تک یہ شو نہیں ہو جاتا تم دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے. وہ اسے واپس اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی. فلک بنا کچھ کہے واپس مڑ گئی. ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی رئیس نے اسے چھوڑ دیا. آپ کو پتہ بھی ہے شاپنگ لڑکیوں کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی. وہ اس کا بڑا کیوں بن رہا تھا؟ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ آپ کو اگر شاپنگ نہیں پسند تو آپ ہمیں نہیں روک سکتے. رئیس رکا. اس نے گہرا سانس لیا، جیسے صبر آزمایا ہو. مجھے بھی شاپنگ کرنا پسند ہے، اس نے سکون سے کہا. فجر کی بھویں ہلکی سی بلند ہوئیں. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی فلک نے تجسس سے پوچھا. آخری بار کب کی تھی آپ نے شاپنگ اور کیا خریدا تھا؟ رئیس کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے عروزہ کی آواز ابھری. کوئی 10 دن پہلے، اور باس نے ایک یاچ خریدی ہے. وہ جتاتی ہوئی نظر فجر پر ڈال کر آگے بڑھی. رئیس بھی سر ہلا کر آگے بڑھ گیا. آج اسے بھی یہاں کافی کام کرنا تھا. فضول الجھ نہیں سکتا تھا. فلک اور فجر نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا. آنکھیں پھیل سی گئیں. پھر فلک خفیف سا ہنس دی. آگے بڑھتے ہوئے وہ ذرا سا رکا، پلٹا، ان دونوں کو گھورا اور پھر سرد لہجے میں کہا. تم دونوں میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی. پھر وہ سیدھا آگے بڑھ گیا جیسے کوئی آخری فیصلہ سناتا ہوا بادشاہ. فجر نے اس کی پشت کو گھورا. پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو. وہ کرتی ہوئی واپس چل پڑی. البتہ فلک کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی. رئیس کو ان کی فکر تھی. اس کے لیے یہی کافی تھا. رات کے اس وقت ہال اب خاموش تھا. روشنیوں کی شدت کم کر دی گئی تھی. صرف اسٹیج لائٹس کی مدھم جھلکیاں ہال میں ایک سنہرا سا عکس بکھیر رہی تھیں. ٹیم اور ماڈلز جا چکی تھیں. میوزک بند ہو چکا تھا. صرف ہوا کی ہلکی سرسراہٹ باقی تھی. ہر کاسٹیوم، ہر لٹکتا ہوا دوپٹہ، ہر سلک کا لہراتا ہوا ٹکڑا کسی مکمل فن پارے کا خاموش دعویٰ کر رہا تھا. یہاں ہر گوشہ کسی نہ کسی عورت کے خواب، جنگ اور درد کی تصویر تھا. مگر ہال کے کنارے پر روشنی کے حلقے سے ذرا ہٹ کر ایک عورت بیٹھی تھی جس نے یہ خواب دیکھا تھا. فجر معراج. وہ ریمپ کے آخری زینے پر تھی، گردن ذرا سی جھکی ہوئی، ہاتھ میں کچھ نوٹس، مگر نگاہوں کا مرکز وہ کاغذ نہ تھا. اس کے وجود پر عجیب سی تھکن تھی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی بہت بولنے کے بعد تھک جائے یا کوئی بہت کچھ سہ کر بھی چپ رہے. وہ ولی کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی تک نہیں آیا تھا، اور اسے یہ انتظار برا لگ رہا تھا. تب آہٹ ہوئی، نرمی سے کھلتے دروازے کی آواز، اور کوئی اندر ہال میں داخل ہوا. قدموں کی دھیمی چاپ، آہستہ، ناپ تول کر رکھی گئی جیسے کسی نے ہال کی خاموشی کا احترام کیا ہو. وہ ولی تھا، ایڈمبرا کے جوزف پیلس کا شہزادہ. وہ آج پورا دن غائب رہا تھا. زیادہ وقت منار میں گزارا، صفدر کے ساتھ اہم معاملات دیکھنے تھے. اس کے بعد جانے کدھر تھا. سفید شرٹ اس کی آستینیں کوہنی تک چڑھی ہوئی، چہرے پر تازگی اور آنکھوں میں وہ سکون
جو صرف نماز کے بعد ہی چمکتا ہے، وہ اسے لینے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ خود آئے گا، تب تک وہ یہیں انتظار کرے، اور وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فجر نے نگاہ اٹھائی۔ ولی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں جیسے ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ اس کی سمت بڑھا، قدم آہستہ مگر یقین سے بھرے ہوئے۔ دونوں کی نظریں ملی، نہ کوئی سلام، نہ کوئی جملہ، صرف ایک نظر، اور وہ نظر لمحہ بھر میں کئی سوال، کئی جواب، کئی درد اور کئی تسلیاں کہہ گئی۔ وہ قریب آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی کسی دیوار کی نہیں، کسی پردے کی طرح تھی جسے صرف ایک لمس ہٹا سکتا تھا۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہیے، مگر پھر صرف پھیکا سا مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ وہ نہیں تھی جو وہ دنیا کے لیے رکھتی تھی، یہ وہ مسکراہٹ تھی جو صرف اس کے لیے محفوظ تھی، خالص، ہلکی اور تھوڑی سی شرمندہ۔ ولی کی آنکھوں میں ایک دھیمی روشنی جھلکی۔ وہ چند قدم اور قریب آیا اور بغیر اجازت اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دونوں کی کوہنیاں اب قریب تھیں۔ اس نے نیچے فرش کو دیکھا، پھر چھت کو، اور پھر فجر کو، اور فجر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو؟ اس کی نگاہیں بولی، کیونکہ تم بول رہی ہو، تمہاری خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ فجر نے پلکیں جھکائیں، جیسے اس نے وہ سب سن لیا ہو جو ولی کہنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے، بے آواز انداز میں اس کی کلائی کے پاس ہاتھ رکھا، چھوا نہیں، بس اتنا قریب کہ موجودگی کا احساس ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی نگاہیں سوال بنی۔ فجر نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور آہستہ سر ہلا دیا۔ جب تم پاس ہوتے ہو تو ہاں، ٹھیک ہوتی ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جو اس نے نہیں کہا، مگر ولی نے سن لیا۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے، پھر ایک ہاتھ سے اس نے زمین پر رکھا ہوا رومال تھاما جسے وہ باندھتی تھی، اسے اپنی انگلیوں پر لپیٹا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں تھے تم؟ بالآخر وہ بول پڑی، نماز پڑھنے گیا تھا، دیر ہو گئی، تمہارے لیے دعا کی ہے۔ اس کی آواز میں وہ گونج نہیں تھی جو دنیا سنتی، یہ وہ لہجہ تھا جو صرف فجر کے لیے مخصوص تھا، نرمی سے خراش دیتا اور خراش دے کر مرہم رکھتا۔ کیا مانگا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ دھیمی روشنیوں میں ہال کا منظر خوابناک تھا۔ ولی نے لمحہ بھر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہ تم کبھی اکیلی نہ رہو۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ اس نے فجر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن چھوا نہیں، بس انگلیوں کی موجودگی اس کی کلائی کے قریب تھی، جیسے اجازت کا منتظر ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ دنیا بھر کے کاسٹیومز، یہ سب رنگ، یہ شو کی چمک تمہیں چھپا تو سکتی ہے مگر تھام نہیں سکتی؟ فجر نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، تم نے کافی کچھ جھیل لیا ہے، اب تھامنے کی باری میری ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ پل کے لیے اپنی تلوار نیچے رکھ دو، مجھے اجازت دو، تمہیں سہلانے کی، سنوارنے کی، سنبھالنے کی۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی مگر اس کی باتیں خلل ڈال رہی تھیں۔ آنکھیں بند کیں، جیسے اس لمحے کو محسوس کرنا چاہا، جیسے اس یقین کی روشنی کو اپنی جلد میں جذب کرنا چاہتی ہو۔ ولی نے دھیرے سے اس کی انگلیوں کو چھوا۔ یہ ہاتھ تھک گئے ہیں نا؟ وہ بولا۔ میں چاہتا ہوں کچھ دیر یہ ہاتھ میری ہتھیلی میں رہیں، میں انہیں بتاؤں کہ یہ تنہا نہیں ہے۔ فجر کے ہونٹ ہلکے سے لرزے۔ ولی؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ اب ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جب جب نماز پڑھ کر آتا تھا اس سے الگ سی انسیت ہوتی تھی، اس پر غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ آخر کیا خاص تھا اس کی عبادت میں؟ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے تمہارے لیے خیر اور امن مانگا ہے، خود کو تمہارے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ فجر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ تمام رنگ تھے جو ہال کے کاسٹیومز میں نہ تھے، تحفظ کا رنگ، قربانی کا رنگ اور محبت کا رنگ۔
ولی نے آہستہ سے فجر کے گرد اپنا ہاتھ پھیلایا، نہ زبردستی، نہ بے چینی، بس ایک خاموش آفر۔ اور اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ اس کی طرف جھکی، اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ تھک جاتی تھی، پر جب وہ سامنے آتا تھا تو کرب مرہم بن جاتے تھے، لمحے آسان ہو جاتے تھے، دل روشن ہو جاتا تھا۔ وہ لمحہ وقت کی گرفت سے نکل کر بس ان دونوں کے لیے تھا۔ ہال کی روشنیوں میں وہ منظر یوں چمکا جیسے ہزاروں چمکتے دوپٹے ایک ہی عورت کے لیے دعا بن گئے ہوں۔ یہاں اس کونے میں محبت نے اپنے سب سے خوبصورت رنگ سے نقش کھینچ دیا تھا، اور وہ رنگ خاموشی کا رنگ تھا۔ وہ کافی پریشر میں تھی، حد درجہ ٹینشن بھی تھی۔ یہ شو اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ایک تو رئیس گروپ کا نام جڑا تھا، دوسرا اس کے ریفرنس سے بڑے بڑے لوگ آنے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جس مقصد کے لیے یہ سب کر رہی تھی، اگر وہ پورا نہ ہوا تو سوچ سوچ کر سر درد ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے کندھے پر سر رکھے رہی، دنیا کا سارا شور، سارے خدشے، ساری تھکن جیسے اس ایک لمحے میں تحلیل ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی قربت ایک ایسا حصار تھی جس کے اندر صرف سکون اور امان کی حکومت تھی۔ پھر ولی نے بہت آہستگی سے اپنا سر اٹھایا اور فجر کے چہرے کو دیکھا، جو اب بھی اس کے کندھے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک عزم کی روشنی۔ اس نے دھیرے سے فجر کا ہاتھ تھاما جو اس کے بازو پر رکھا تھا۔ اس کی گرفت میں ایک یقین تھا، ایک وعدہ تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ اب بھی فجر کے ہاتھ میں تھا۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے جھک کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ اٹھیں۔ اس کی آواز میں حکم نہیں، ایک نرم سی گزارش تھی۔ فجر اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، روشنی کے سنہری دائرے میں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، ریمپ پر۔ پھر ولی نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے رکھا اور اس کا بایاں ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ فجر کی انگلیاں اس کی شرٹ کے کھردرے کپڑے پر ٹھہر گئیں۔ اس لمس نے اس کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ پھر ولی کا دایاں ہاتھ آگے بڑھا اور اس کی کمر کے گرد ایک محفوظ حصار قائم کر لیا۔ یہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ تحفظ کا احساس دے، اور اتنی نرم کہ اس میں جبر کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچ کر اور قریب لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس خاموشی میں بھی ایک موسیقی ہے، کیا تم سن نہیں سکتی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس موسیقی پر رقص کرتے ہیں۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، وہ بے اختیار بولی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ فجر معراج تھی، جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی، اور آج اسے اپنے قدموں پر قابو نہیں تھا۔ اسے واقعی ڈانس نہیں آتا تھا۔ ولی کی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ جھلکی۔ میں ہوں نا، آدھا انگریز، سکھا دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا اپنائیت بھرا تھا کہ فجر کے لبوں پر بھی ایک خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے ساتھ لیے ہلکا ہلکا جھومنے لگا، ایک قدم آگے، ایک قدم پیچھے۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی ترتیب نہیں تھی، بس ایک دھیما سا آہنگ تھا جو ان کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھا۔ وہ پہلے تو ہچکچائی، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا، قدم بے یقینی کا شکار تھے۔ وہ مسلسل نیچے اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ولی نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ قدموں کو نہیں، مجھے دیکھو، بس میرے ساتھ چلو۔ سٹیج پر ان کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے لگا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہی ہو، جہاں خوف نہیں، صرف سکون تھا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اپنی روح کو اس کے سپرد کر دیا۔ اب اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے، وہ اس کے ساتھ جھوم رہی تھی، سنہری دھند میں، وقت اور جگہ سے بے نیاز ہو کر۔ ولی نے اسے دھیرے سے گھمایا، ایک ہلکا سا خوابناک چکر،
جس میں ریکس پر لٹکتے کاسٹیومز کے رنگ اور فرش پر بکھرے ستارے ایک دھندلی سی لکیر بن کر رہ گئے۔ ایسے لگا جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ ولی نے اسے دوبارہ خود سے قریب کیا، اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی۔ اس کی ایفرٹس، اس کا سکھانے کا انداز اور اس کے چہرے پر موجود وہ خالص مسکراہٹ دیکھ کر فجر کے اندر سے ایک آبشار ابل پڑا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی، شاید زندگی میں پہلی بار۔ اس کی ہنسی اس خالی وسیع ہال میں گونج گئی۔ یہ کوئی رسمی یا تھکی ہوئی ہنسی نہیں تھی، یہ روح کے اندر سے پھوٹنے والا ایک قہقہا تھا جس نے شو کا سارا اسٹریس، ساری ٹینشن، ساری تھکن کو ایک لمحے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ ہنستی رہی اور ولی اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے اس کی ہنسی دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو۔ اور پھر اسی ہنسی کے درمیان جب اس کے قدم ولی کے قدموں کے ساتھ ایک ہو چکے تھے، تب اس کا سر ایک بار پھر اس کے کندھے سے آ لگا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، وقت جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ یہ منظر، یہ لمس، یہ احساس، یہ تو وہ خواب تھا جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ ایک خواب جس کی تعبیر اسے کبھی معلوم نہ تھی، ایک دھندلا سا خواب جس میں ہمیشہ ایک مضبوط ہاتھ اسے تھامے ہوتا تھا اور اس کا وجود کسی نامعلوم ساتھی کے ساتھ رقص کر رہا ہوتا تھا۔ اس کے خواب میں کبھی چہرہ نہیں تھا، صرف اس ہاتھ کی گرفت اور اس کی موجودگی کے احساس کو محسوس کیا تھا۔ آج وہ خواب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ ولی کا ہاتھ تھا، وہ وجود ولی کا وجود تھا، وہ چہرہ ولی کا تھا۔ اس کی ہنسی یک لخت تھم گئی۔ اس نے سانس روک کے اپنی پوری آنکھیں کھول کر ولی کو دیکھا، جیسے وہ پہلی بار اسے پہچان رہی ہو۔ اسے یہ چہرہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگا۔ یہ نشان اسے دنیا کا خوبصورت نشان لگا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت تھی، بے یقینی تھی اور ایک ایسی شناخت تھی جو روحوں کے ازلی تعلق سے جنم لیتی ہے۔ یہ شخص، یہ اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا، جو ایڈنبرا کے جوزف پیلس سے اتر کر اس کی حقیقت میں داخل ہو چکا تھا۔